Assalamu alaikum viewers. Today again we are live on our Facebook SIRB page. Today we have a guest. His name is very renowned Mr. Shafat Hashmi. और थोड़ा सा मैं सर के बारे में बता देता हूँ. Shafat is basically a serial entrepreneur, corporate trainer, and commercial advisor with over 2 decades in business. Founder and CEO of Sterling Gates Asset Management and Financial Advisory, and he is also CEO of Brandbeat Advertising and Communications. He served over 250 new and established brands from a marketing perspective and successfully growing year over year. His enterprises have executed marketing and sales for over 75 real estate projects globally and growing. He is successful private equity placement for 23 firms and ongoing. And माशाल्लाह success story जो है अभी चल रही है और we formally welcome you, sir, Shafat Hashmi sir, to the show. Rasa, thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. And thank you for the honor. It's a real privilege. सर, और आज हमने शफात साहब को ज़हमत इसलिए दी कि हम काफ़ी दिनों से थ्योरेटिकली बातें कर रहे थे इस रिसेशन के हवाले से, इस पेंडेमिक के हवाले से, तो हमें एक गैप फील हुआ कि थ्योरेटिकली तो बहुत बातें हो रही हैं और सारा कुछ, लेकिन हमें आज कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस के बारे में भी जानना समझना चाहिए, सो दैट कि आज हम कोई यहाँ पे लर्निंग करते हैं तो हम अपनी वर्क प्लेसेस पर वापस जाएं, अपनी डिसीजन मेकिंग टेबल्स पे वापस जाएं और देन वी विल बी एबल टू टेक सम डिसीजंस, जिसकी वजह से हम लोग अंडर प्रेशर हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है. तो कंसिडरिंग द रिच एक्सपीरियंस ऑफ शफात हाशमी, हम इनसे सुनना चाहेंगे. और जो प्रीएम्बल ऑफ सेशन जो है वो यही है कि अभी लीडरशिप की तरफ लोग देख रहे हैं कि लीडरशिप कैसे अपने फॉलोअर्स को, अपनी टीम्स को लेके चलेंगी. ये लीडरशिप हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में भी देख सकते हैं जहां पे किसी आदमी को 2 लोग भी चाहे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं. डिपार्टमेंट हेड भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हेड भी हो सकता है, बिजनेस हेड भी हो सकता है, और वी कैन से इवन कंट्री लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे भी जो इस वक्त लीडर्स हैं जिनकी तरफ दुनिया देख रही है कि इस पेंडेमिक से निकालने के लिए वो पूरी दुनिया को क्या इकोनॉमिक पैकेज देंगे, क्या वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है, WHO क्या गाइडलाइंस दे रही है, सारे लोग वहीं से डायरेक्शन सीख कर रहे हैं. तो हर लेयर में रहते हुए लीडर ने अपना रोल परफॉर्म करना है. तो आज हम शफात साहब से एक कॉर्पोरेट लेवल पे, एक डिपार्टमेंट लेवल पे, टीम लेवल पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त लीडरशिप की तरफ से और लीडरशिप को क्या चैलेंजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. नाउ ओवर टू शफात साहब. सर प्लीज हमें इनलाइटन कीजिए अपने व्यूज के साथ. Sir, thank you very much, Naveed bhai, and a beautiful topic as well, leadership in challenging times. And इसमें कोई शक नहीं है कि these are challenging times. So before I think we proceed, मेरी गुजारिश होगी कि एक तो सब सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक. और जो सानिया कराची है वो बहुत ही अफसरदा, दर्दनाक और अलमनाक था. और our condolences are for all the families who have suffered both COVID-19 से, जो लोगों ने अपने loved ones को जो अपनी जंग हारे वहाँ से, और apart from that people who have lost lives both in the air crash and on the ground as well at their homes. So अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और सब्र जमील अता फरमाए उनकी फैमिलीज़ को. Now we can obviously come to the topic. और लीडरशिप, देखिए लीडरशिप जो है वो एक इंस्पिरेशन और एक विजन से जन्म लेती है, और किसी न किसी ऐसे चैलेंज को रिजॉल्व करके लोगों को उसके थ्रू उस चैलेंज के अंदर से गाइड करने का नाम लीडरशिप है. सो अब people believe in the vision and in the leader also, और एक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है उसका बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, और एक डिलीवरी आपको देनी पड़ती है एग्जीक्यूशन के हवाले से.
جس میں میرے خیال میں لیڈرشپ کے اندر دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ whoever is a business leader, he needs to be truthful. Number two, he should be trustworthy. اور نمبر 3 وہ جو اپنے اس کی جو پرومسز ہیں he must keep those promises and deliver. نمبر 4 اس کی جو ایگزیکیوشن کیپیبلٹی ہے اور ٹیکٹیکل مینجمنٹ اور آپریشنل مینجمنٹ ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول اور گرپ ہونا از آلسو ایکولی امپورٹنٹ. اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے اس کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا کرائسس مینجمنٹ, کہ وہ کرائسس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے. یہ 5 کور میرے خیال میں کیپیبلٹیز ہیں جو کہ ایک لیڈر میں ضروری ہونی چاہیے. اچھا, اب ایک چیلنج کے لیے ایک لیڈر ریلیونٹ ہو جاتا ہے, لیکن اگر چیلنج چینج ہو جائے تو لیڈرشپ کی ارریلیونس ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک نئے لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے. جس وجہ سے جو کرنٹ چیلنج ہم لوگ پینڈیمک کے اندر ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اس میں نئے لیڈرز کا آنا, پرانوں کا موو آؤٹ کرنا, اور نئی سوچ کا, نئے ویژن کا, نئی ایکسلنس اور نئی انسپریشن کا آنا, نئے اسٹینڈرڈس کا ریڈیفائن ہونا, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ دیز آر دا اونلی پیپل جنہوں نے اس کرائسس کو بہت کلوزلی ویو کیا اور جنہوں نے شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی بجائے ایک اسٹریٹجی مرتب کی کہ ہمیں لیٹس سے 6 7 8 چیلنجز ہیں. نمبر 1 چیلنج کیا ہے کہ ہم لوگ ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے فزیکلی, سو یہ آپ کا چیلنج نمبر 1 ہے بیکاز آف دا وائرل. سیکنڈ چیلنج یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہیلتھ اور سیفٹی کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو ورک پلیسز پہ امپروو کرنا ہے. چیلنج نمبر 3 یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ورک فرام ہوم پہ شفٹ نہیں ہو سکتے. مثلاً ایک فیکٹری شفٹ نہیں ہو سکتی ورک فرام ہوم پہ, مشین ورک, مائننگ, ایگریکلچر, ریسٹورانٹس, یہ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انہیرنٹلی ورک فرام ہوم پہ شفٹ نہیں ہو سکتی. یہ سب آؤٹ ان دا فیلڈ, آؤٹ ایٹ دا فیکٹری جابز ہے. اچھا, اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو فزیکل اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہے اس کا ختم ہو جانا یا اس کو منیمائز کرنا, تو وہ ایک چیلنج ہے جس کا ایک مینٹل ہیلتھ اور سائیکالوجی کے اوپر بھی ایک ایفیکٹ ہے. پانچواں چیلنج جو ہے وہ آج کے دور کا وہ یہ ہے کہ ہم اکانومی کا جو پہیہ ہے اس کو کس طرح سے چینج کریں, بیکاز وہ ایک ٹرانزیشن کے اندر سے گزر رہا ہے. اور وہ جو ٹرانزیشن ہے وہ ٹرانزیشن کے اندر, کیونکہ جب بھی کوئی ٹرانزیشن ہوتی ہے تو اس میں کچھ پرانی پریکٹسز ختم ہوتی ہیں اور کچھ جو نئی پریکٹسز ہیں وہ جنم لیتی ہیں, اور اس دوران ایک فرکشن پیدا ہوتی ہے لیڈرشپ سٹائلز میں, کمیونیکیشن کے اندر, امپلیمنٹیشن کے اندر, اور بہت سارے لوگ ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے اس کو بھی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہ پینڈیمک ہماری جو جنریشن ہے اس وقت, لیونگ جنریشن, اس میں فرسٹ ٹائم ہم سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی اور اس قسم کا ایک وائرس, ایک وبا جو کہ گلوبل ہے اس کو ایکسپیرینس کیا. اب اس میں کچھ لرننگ جو تھیں وہ ہمارے پاس پچھلی ایکسپیرینسز سے تھیں جو پہلے ہمارے ساتھ ہوا, اور آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی جب پینڈیمک آیا تھا تو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا گلوبل ریسیشن اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی ورلڈ وار 1. سو سملرلی ہم لوگوں کو مینٹلی ریڈی ہونا چاہیے کہ جب ریسورسز کم ہو جائیں گی, لوگوں کا انکم اور ہاؤس ہولڈ انکم کم ہو جائے گی, تو اس سے آبویسلی پرابلم پیدا ہوگی سوسائٹی کے لیول کے اوپر بھی, کرپشن کے لیول پہ بھی, انسیکیورٹی بھی اس سے جنم لے گی, اور اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ ایسی پریکٹسز پیدا ہوں گی جن کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بزنس لیڈر کا ویژن کیا ہے. بہت سارے ایسے بزنسز میرے حساب سے بالکل ناپید ہو جائیں گے اگلے 6 سے 7 مہینے میں جو آج سے پہلے سپر ہٹ بزنسز تھے. مثلاً ہاسپٹیلٹی انڈسٹری, ٹریول انڈسٹری, آؤٹ ڈور انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری, یہ وہ انڈسٹریز ہیں جن کو اپنے آپ کو ایک نئی ریفارم کے ساتھ لانا پڑے گا. کانسرٹس, کرکٹ میچز, فیفا, سو مینی تھنگس, سو دے ول بی کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ. اور وہ اپنی ریونیو جنریشن کس طرح سے کرتے ہیں, اپنے مونیٹائزیشن ماڈل کو کس طرح سے سسٹین کرتے ہیں, یا ایک نئی انڈسٹری کے اندر کس طرح سے جاتے ہیں, یا اپنے بزنس پورٹ فولیو میں سے کس بزنسز کو ختم کر کے نئی بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ سارے وہ سوالات ہیں which the leaders have to ask themselves and find a solution. بالکل, یو ہیو رائٹلی ہائیلائٹڈ کہ دیر آر سم لیڈرشپ ٹریٹس وی کین سے, کہ جیسے آپ نے 5 پوائنٹ بتایا کہ لیڈرشپ کمپیٹنسیز ہیں
تو یہ ایک اس کو ٹیکٹفل ہونا چاہیے, اس کو وہ رائٹلی ڈیسیژن میکنگ اور اسٹریس کو کنٹرول کرے, اور اس انوائرمنٹ کو کوپ اپ کرنے کے لیے یہ اسینشلز ہیں. اچھا, اس میں ایک اور ہے کہ نہ صرف یہ, جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ بزنسز آفٹر 5-6 months ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بزنس والیوم ہے وہ نیچے چلا جائے گا, یا وہ گریجولی بزنس کلوز ہو جائیں گے, جس میں آؤٹ ڈور ریکریشنل ایکٹیویٹیز تھیں اور جو فوڈ سے ریلیٹڈ لوگ, اور اس طرح جو آپ نے فرمایا. تو اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں جن کا فیوچر بھی ہے, وہ جو چیلنج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر رائٹ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی تو کئی بزنسز اس سے بھی امپیکٹ اس کا بھی کریٹ ہوگا. یعنی فرسٹ کیٹیگری جو آپ نے بتائی دیٹ از نیڈ بیسڈ, کہ کچھ بزنسز کی ہیلتھ کی وجہ سے, سیفٹی پریکاشنز کی وجہ سے اہمیت کم ہو جائے گی, اور کچھ بزنسز جو کہ ابھی امپیکٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا کہ رائٹ ڈیسیژن میکنگ شاید نہ ہونے کی وجہ سے بزنسز کلوز ہو رہے ہیں, یا ابھی چونکہ ہمیں 2-3 ماہ کے بعد کی بھی ویزیبلٹی نہیں ہے, تو اس وقت کیا ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, کیسے ہوگا, کیش فلوز کو کیسے مینیج کرنا ہے, اپنی ٹیمز کو کیسے لے کے چلنا ہے, تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی اس میں امپیکٹ کریٹ کریں گی. اور آپ نے ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ کرائسس آر برتھ پلیسز آف لیڈرز. تو انہی کرائسس کے اندر جو رائٹ ڈیسیژن لیں گے وہ لوگ دے ول ایمرج ایز لیڈر, اور جو بیڈ ڈیسیژن کریں گے دے ول بی گون, دے ول بیکم پارٹ آف ہسٹری. تو ابھی ہمیں آپ فیوچر کے ساتھ ان تھاٹس کو لنک کر کے کہ واٹ آر دی بیسٹ اسٹریٹجیز, اپنے آپ کو ایک لیڈر کیسے مینٹلی جو ہے وہ اکوپ کرے کہ وہ اپنی ٹیمز کو لیڈ کر سکے. ریسورسز کا چیلنج ایگزسٹ کر رہا ہے, ریسورسز ہر لیڈر جو ہے ہی از آنسرنگ کہ جی ریسورسز آر اسکیئر. تو اس انوائرمنٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ریسورسز کا اسکارس ہونا ہمیشہ سے ایک ڈائلما ہے. یہ تو ہم نے اکنامکس میں ہی پڑھا, اور یہ ریئل لائف میں پریکٹیکلی بھی دیکھ لیا کہ ریسورسز ہمیشہ کم ہوتی ہیں. اوکے, اور جس کے پاس ریسورسز کی ابنڈنس ہو اس کے اندر یوزلی ایفیشنسی نہیں پیدا ہوتی. انسانیت ایفیشینٹ اور پروڈکٹیو ہوئی اس لیے ہے بیکاز ہمیشہ ریسورسز کم تھیں اور ہم آؤٹ پٹ اور پروڈکٹیوٹی زیادہ چاہتے تھے. اور ان سم کیسز جو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشینٹ ماڈل جو انکریز ہوئے ہیں وہ پروفیٹیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انکریز ہوئے ہیں. اور پروفیٹیبلٹی کی جو انکریمنٹ ہے وہ ایکچولی شروع ہوئی بیکاز آف کمپٹیشن. لیٹس سے کہ people wanted to achieve economies of scale, people wanted to capture the maximum market share. So all these things they were the driving forces جس کی وجہ سے ہم لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئے, and so on and so forth. اب جو ڈیسیجن میکنگ ہے, ویدر کوئی ڈیسیجن غلط ہے یا صحیح ہے, یہ ایکچولی وقت بتاتا ہے. ہم لوگ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا کوئی بھی شخص, وہ اپنی کرنٹ سچویشنل انالیسس کر کے اور کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اور اوور دا ٹائم اس کو پتہ لگتا ہے کہ ویدر یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا یا غلط تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو آپ کن فیکٹرز کو کتنی ویٹیج دے رہے ہیں اور کتنے فیکٹرز کو کنسیڈر کر رہے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ میں. سب سے ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہڈن ڈیسیجن میکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ مینی نمبر آف فیکٹرز آر یو کنسیڈرنگ. آپ کا سیٹ کتنا ہے نمبر آف فیکٹرز کا, جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انفارمیشن کے اوپر. جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اس کو زیادہ علم ہوگا کہ یہ اتنے سارے فیکٹرز میرے بزنس کو افیکٹ یا میرے ڈیسیجن کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو ان کا میگنیچیوڈ پتا ہونا چاہیے کہ یہ فیکٹر کوالٹیٹیولی کتنے میگنیچیوڈ تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میرے ڈیسیجن کو یا میرے بزنس کو انفلوئنس کرتا ہے یا افیکٹ کرتا ہے. اب جب آپ وہاں سے ایک ویٹڈ ایوریج نکالتے ہیں تب آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے اور کس بیسس پہ ڈیسیجن لینا ہے. بالکل ایسی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ایک فیمس فلائٹ تھی MH370 ملیشین ایئر لائنس کی, اور جب اس کی سرچ شروع ہوئی تو بہت لوگوں نے ملیشین گورنمنٹ نے بھی اس کی سرچ کی. 4 دن بعد انہوں نے شروع کی, ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے ان کے ریسرچ کمیشن نے اس کی ریسرچ شروع کی, اور انہوں نے کمپلیٹلی غلط جگہ پہ ریسرچ کر دی, اور ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز اس جگہ ریسرچ پہ لگ گئے.
ان کا جو ڈیسیجن تھا وہ ایک فنڈامنٹل ازمپشن کے اوپر تھا کہ, اور وہ ازمپشن یہ تھی کہ اگر یہ جہاز فورسفلی نوز ڈاؤن کیا گیا ہے تو پھر یہ ریسرچ کا ایریا بنتا ہے. لیکن دوسری ازمپشن یہ تھی کہ اگر پائلٹ نے اس کو ڈریگ کر کے اور کسی طرح سے سمندر پہ لینڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا ریسرچ ایریا جو ہے وہ آگے بنتا ہے. سو انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کیا, اس پہ ڈیسیجن لے لیا اور کئی $100 ملین اس پہ خرچ کر دیے. اسی طرح سے کچھ سالوں کی ریسرچ کے بعد علم ہوا کہ وہ ڈیسیجن غلط تھا. اسی طرح سے پیپل when they are making decisions they need to understand کہ آپ پاس 2 آپشنز ہیں اور ان 2 آپشنز میں سے آپ نے, یا 3 آپشنز ہیں یا 5 آپشنز ہیں, ان میں سے آپ نے کس کو ٹیک اپ کرنا ہے. اب فار ایگزامپل جب یہ ریسیشن آیا تو ہمارے پاس ایک آپشن تھی کہ ہم اپنے آفیسز کو اور رینٹل اسپیسز کو کنٹینیو کریں, کمرشل اسپیسز کو, یا وہاں سے اپنے کانٹریکٹ سے ایگزٹ ہو جائیں. سو آج سے 2.5 مہینے پہلے once we took a decision, we sat down, I discussed it with my team members, with my core management team, with my core directors, with my CEOs, اور ہم سارے جب بیٹھ کے ہم نے سارا کو ڈسکس کیا تو اس کے بعد ہم نے امیڈیٹ ڈیسیجن لیا کہ جی آپ سب کمرشل آفیسز کو مہینے کا نوٹس جاری کریں اور اپنی جگہ جو ہے اس کو خالی کروائیں. وجہ because we understood initially کہ this thing is going to take some time, اور ہمارے پاس جو پریسیڈنس تھی وہ دسمبر سے لے کے اور فیبروری تک کی تھی کہ 2 مہینے میں ایک چیز اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ پاپ اپ کر رہی ہے اور اس کا 20 days کا لیڈ ٹائم ہے کہ 20 دن کے اندر تو پتہ لگتا ہے کہ ویدر یہ بندہ نیگیٹو ہے یا نہیں ہے, اور 20 days کا آپ کو کوارنٹائن چاہیے. سو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے ہوئے, ٹائم لیپس کو رکھتے ہوئے, اس کے افیکٹ کو رکھتے ہوئے, ہیلتھ اور لائف ہیزرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس کی کاسٹ امپلیکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, جو ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا بزنس ہے اس کو ہم نے ٹائملی مینر میں امیڈیٹلی کٹ آف کر کے اور اپنے آفس اسپیسز کو خالی کر دیا. اسی طرح سے ہمارے جو کچھ ایسٹس تھے جو کہ آلریڈی رینٹڈ آؤٹ تھے, وی ٹرائی ٹو ہولڈ آن ٹو دیم بیکاز دس واز دا رانگ ٹائم ٹو لیکویڈیٹ. اس وقت ہمیں اس کی پرائس اچھی نہیں مل رہی تھی. اس وقت دنیا میں آن این ایوریج, میں آپ کو مڈل ایسٹ یو اے کی بات کر دیتا ہوں, یو اے کے اندر اس وقت آلموسٹ 16 سے 18% پرائس ڈیویلویشن ہو گئی ہے ریل اسٹیٹ ایسٹس میں, ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. سو دس از دا رانگ ٹائم. اب اگر ہم اس چیز کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ون وے اور دی ادر وی شوڈ ہولڈ آن ٹو آور ایسٹس, وی شوڈ ہولڈ آن ٹو آور کیش, تو یہ جو وقت ہے بیسیکلی یہ سروائیول کا وقت ہے. اب ایک آپ کے پاس شخص نوکری کر رہا ہے جس کی لیٹ سے 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. اب اگر تو بزنس لیڈر, یہ میں آپ کو لیڈرشپ کا ڈفرنس بتا رہا ہوں, اگر تو بزنس لیڈر کو پتہ ہے کہ یہ جو لڑکا میرے پاس یا لڑکی 1.5 لاکھ روپے میں رہتے ہے یا رہتی ہے, اس کا فیملی سائز کیا ہے اور اس کے منتھلی ایکسپینڈیچرز کیا ہے, اوکے, تو میں اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہوں کہ بیٹا آپ کا گزارا 70,000 روپے میں بھی ہو سکتا ہے یا 90,000 روپیز میں بھی ہو سکتا ہے. سو دس از دا ٹائم وین دا امپلائی کین آلسو کنٹریبیوٹ اینڈ وی کین آلسو سیو آور کیش, کہ انسٹیڈ آف دس کہ میں آپ کو 2 مہینے کی سیلریز دوں, بہتر ہے کہ میں آپ کو 4 یا 6 مہینے کی سیلریز دے دوں, ایون اف دا بزنس ڈزنٹ موو آن. اوکے, سو یہ اوور ہیڈس کی بات آ گئی. اب اگر مجھے اپنے امپلائی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں یا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹس کتنے ہیں یا اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, اور ایز اے لیڈر اگر میں اس کے لائف سٹائل کو انسپائر نہیں کرتا اور میں خود بیسکس اور سادگی اختیار نہیں کرتا اور اپنے امپلائیز کی سیلریز کو کٹ کرتا جاتا ہوں, تو آئی تھنک آئی ایم رانگ. سو سب سے پہلے a leader has to become an example and inspiration for his team. As a business leader, what we did, I immediately cut down on all the unnecessary expenses at my home. اگر میں پہلے اولیوز کا جار امپورٹڈ لاتا تھا لیٹ سے 3,000 روپے کا, تو میں نے کوشش کر کے 800,000 روپے کی جار جو ہے وہ خریدنا شروع کر دی. اگر ہم لوگ بیکن وغیرہ باہر کا کھاتے تھے اور اس قسم کی پروڈکٹس کنزیوم کرتے تو ہم نے کم کر دی. ہم نے اپنے فیشن پہ, لگژری پہ ایکسپینڈیچر کم کر دیا. ہم نے بجلی اور دھیان سے استعمال کرنا شروع کر دی. ہم نے پانی اور گیس کو ضائع کرنا بند کر دیا. ہم نے کھانے اور فوڈ کی ویسٹیج ختم کر دی. سو جب ہم نے یہ ڈراسٹک میجرز لیے اور اپنے ہر قسم کے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیا, تو پھر آئی کوڈ ٹیل مائی اون ٹیم کہ یار اگر میرا لیٹ سے 11-12 لاکھ روپے کا مہینے کا خرچہ ہے
اور میں اس کو 3.5-4 لاکھ کے اوپر کنفائن کر سکتا ہوں, تو آپ لوگ بھی 40-50% یا 60% اپنے خرچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دس از اے کرائسس, اٹس اے وار لائک سچویشن, ٹھیک ہے. اور یہی حالت جو ہم پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, یہی تو کشمیر کے مسلمان بہت عرصے سے بھگت رہے ہیں, یہی سیریا اور یمن کے مسلمان بہت عرصے سے بھگت رہے ہیں. تو کیا وہاں پہ ہم لوگوں کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم دکانیں چیزیں ساری کھول دیں, اور اگر کسی نے فائر مارنا ہے تو مار دے, کسی نے میزائل گرانا ہے تو گرا دے, ہم لوگ شہید ہو جائیں گے؟ از دیٹ دیئر اسٹریٹجی؟ یا ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یار ہم بزنسز وائنڈ اپ کریں, چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور سلولی گریجولی اس جگہ سے موو کریں جہاں پہ اس کا اٹیک زیادہ ہے. سو اسی طرح سے جن شہروں میں, گاؤں میں پینڈیمک کا خدشہ زیادہ ہے اور وہاں پہ کیسز زیادہ ہیں, ان ایریاز کو فور شیور ہمیں بند کرنا چاہیے اور ان ایریاز کے اوپر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے جب تک کہ وہ جگہ 0 کیسز کے اوپر نہ آ جائے, انسٹیڈ آف دس کہ ہم اس کو موو آؤٹ کر دیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں جتنا بھی لاک ڈاؤن ہوا, پارشل ہوا یا جیسا بھی ہوا, اس دھرتی کے اوپر جس میں شہداء کا خون ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے اور ایک مسلمان ملک ہے, یہاں پہ رزق کی فراوانی ہے, اور ڈراٹ اور فیمین دونوں ہم نے اس ملک میں نہیں دیکھے, اور یہاں کے لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے اور کمیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے اور کلچر اتنا اسٹرانگ ہے کہ پچھلے 2 مہینوں کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو, این جی اوز کو دل کھول کر زکوٰۃ دیتے ہوئے, ڈونیٹ کرتے ہوئے, خیرات صدقات دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمیں یہ ٹینشن ہو یا پریشانیوں کے لوگ خدا نخواستہ بھوکے مر جائیں گے. آئی تھنک بھوک کا بندوبست ہو جائے گا. گاؤں دیہاتوں میں بھی جو وڈیرے ہیں, فیوڈل لارڈز ہیں, مزارے ہیں, ان کے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کھانا اور یہ ایگریکلچر تو مل ہی سکتا ہے, لیکن جو ہمارا کنسرن ہے وہ ہے ریگولر فکس ایکسپینڈیچرز کا, اور ان ایکسپینڈیچرز کو اگر ہم کنٹرول کریں تو انشاءاللہ ہم 40-45 ڈیز کے اندر اس پینڈیمک سے باہر آ سکتے ہیں. اور ڈیسیجن جو ہوتا ہے اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹائملینس. اگر ہم یہ ڈیسیجنز ٹائملی نہ لیں تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. مثلا اگر گورنمنٹ نے ارلی جنوری میں جب ان کے پاس انفارمیشن آئی تھی اور یہ اس وقت ٹائملی ڈیسیجن لیتے تائیوان کی طرح یا نیوزی لینڈ کی طرح, اور ٹائملی ڈیسیجنز کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول میں لاتے, فلائٹس کو کلوز کرتے, تو ہم بھی تائیوان کی طرح آج بالکل پینڈیمک سے کلیئر ہوتے اور 20-25 دن کے بعد اپنی اکانومی اوپن کر کے بیٹھ جاتے. سو factors influencing our decisions and all these things have to be very carefully understood and taken care of. جی, آپ نے ایک بڑی وری جو اس وقت چل رہی تھی اس کو ایڈریس کر دیا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو ایک ٹرو لیڈرشپ رول بائی سیٹنگ ایگزامپل وہ پرفارم کرنے کی ضرورت ہے انڈر دس چیلنجنگ انوائرمنٹ. جب آپ نے چونکہ ہماری یہاں پہ آڈینس اور ویورز جو ہیں دے آر موسٹلی فرام ایچ آر اور آئی آر فیلڈ, تو اس میں جو ہمارا لاسٹ فیو سیشنز جو ایک اور ڈسکشن رہی وہ انہی چیزوں پہ تھی کہ کچھ انڈسٹریز نے لے آف اور ٹرمینیشنز اور یہ ڈیسیژن لیے سیلری کٹس کے لیے, تو دے آر جسٹیفائڈ اگر جو آپ نے اس کا فارمولا بتایا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی تو ایز اے ایگزامپل سیٹ کرے اور شو کرے کہ جی میں نے اپنی یہ لگژریز جو ہیں, یہ فیسلٹیز جو ہیں, یہ امینٹیز جو ہیں, میں نے بھی ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے, اور ابھی جو ہے بینگ پارٹنر, بینگ کی ایسٹ آف اوور ٹیم اور انڈسٹری, تو اب امپلائیز کو بھی اس کا امپیکٹ پاس آن ہوگا. دس از سیم لائک جب ہم پروفٹ ارن کرتے ہیں تو ہم ایڈیشنل پروفٹ بونسز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک وری آپ نے ایڈریس کی. چیلنج ایکچولی وہاں پہ آ گیا تھا, یہ ایک جو چیلنج ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ جسٹ یہاں فار آڈینس پرپز شیئر کر کے کہ جب گورنمنٹ نے کچھ سبسڈیز ریلیف دیے, لائک اس میں لونز جو ہیں ان کی رینیولز ہوئیں, ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیلے میں چلی گئیں, اور جو ہے فور پیمنٹ آف سیلری کچھ لونز جو ہیں وہ آفر کیے, تو لوگوں میں یہ وری آئی کہ شاید امپلائر جو ہے وہ اپنے بینیفٹ تو لے رہا ہے لیکن وہ نیچے بھی ان چیزوں کو پاس آن نہیں کر رہا, اور کچھ لوگوں نے شاید
اس کو ایز اے اپرچونٹی کنسیڈر کر کے اپنے کیش فلوز اور فائنینشیل جو اسٹیٹس ہے اس کو اوور کم کر لیا ہے. تو یہ تو ایک تھی جس کو آپ نے ایڈریس کر دیا کہ جی لیڈر مسٹ پلے این ایگزامپلری رول اور لیڈ بائی ایگزامپل ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ایک بات کھل کے آئی سامنے جو میں سمجھا ہوں. ہم نے آج تک ایچ آر میں یہ پڑھتے آئے اور بتاتے آئے اور لوگوں کو ٹرین کرتے آئے کہ امپلائیز آر اور ایسٹ. تو اب یہ لیکن اس میں ہم کوئی 2 سال 3 سال پہلے کچھ عرصے سے یہ کہنا شروع ہو گئے تھے نو دے آر نو مور ایسٹ دے آر پارٹنرز اینڈ انویسٹرز. اور اس بات کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت تھی. جیسے آپ نے کہا ٹائملی ڈیسیژن ہونے چاہیے. تو اگر اس بات کو ہم نے انویسٹر اور پارٹنر والی بات کو پھیلا دیا ہوتا بجائے وہ ایسٹ ہم نے پڑھایا پچھلے 20-30 سال ہم لوگوں نے ایسٹ ہی ٹرینڈ کیا لوگوں کے دماغ میں بٹایا یو آر ایسٹ. بٹ کچھ لیٹسٹ ریسرچ کچھ لوگ جو ذہن رکھتے ہیں انہوں نے اس بات کو کنورٹ کیا. انہوں نے کہا نو دے آر ناٹ ایسٹ دے آر انویسٹرز اینڈ پارٹنرز. وہ اپنی اسکل آگے انویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا پے بیک ان کو وہ کر دیا جاتا ہے. کمپنیز جو ہیں وہ پے بیک کرتی ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی ہمارا اس کے اندر کلیئر ہو گیا. ان 2 پوائنٹس پہ اگر آپ کچھ انپٹ دینا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم, ادروائز پھر آگے لے کے چلتے ہیں اس کو. دیکھیے سر بالکل ایبسلیوٹلی آئی تھنک جن امپلائرز نے اس کو اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے یوز کیا ہے گورنمنٹ کی مراد کو اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امپلائیز پہ یا اپنے بزنس پہ اس کو نہیں ڈالا بلکہ اپنے پرسنل کیش فلوز کو انہینس کیا ہے. سو ایسا امپلائر جو ہے پہلی بات وہ شارٹ ٹرم تھنکر ہے اور ایسے شخص کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی کلائنٹس کو نہ ہی امپلائیز کو اور نہ ہی کسٹمرز کو. بیکاز جو شخص اپنے بزنس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اوکے, اور جو اپنے بزنس کے کیش فلو کے اندر خیانت کرے وہ کسی کے ساتھ اپنے پروڈکٹس میں اپنے برانڈز میں اپنے کنزیومرز کے ساتھ اور اپنے امپلائیز کے ساتھ سب کے ساتھ خیانت کرنے کا ہی پوٹینشیل رکھتا ہے. سو ایک بات تو یہ یہاں پہ کلیئر ہو گئی. سو اگر آپ کو ایسا لگے کسی بھی بندے کو جو کام کر رہے ہے کہ بھئی یور امپلائر ہیز ڈن مس اپروپریشن آف فنڈس اور یور لیڈرشپ ہیز ڈن مس اپروپریشن آف فنڈس, I think you should simply resign and just go ahead and find a new job. And you should be so confident on your own skill set that you will find a new job. And اپنی انٹیگریٹی کبھی نہیں بیچنی چاہیے. ایک چیز. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جو انفارمیشن ایک سی او کو یا ایک بزنس لیڈر کو پتا ہوتی ہے اور جو فائنینشیل ہیلتھ اور بزنس ہیلتھ کا اس کو اندازہ ہوتا ہے وہ اس کے امپلائیز کو اکثر نہیں ہوتا. اوکے, ایک سی او کو مجھے پتا ہے کہ یار میری ایگزیکٹ سچویشن اس وقت بزنس کی کیا ہے, میرا جو ٹی بوائے ہے اس کو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے, رائٹ. اس کے اوپر وہ سٹریس وہ پریشانی نہیں ہے جو کہ میں لیتا ہوں اپنے بزنس کو رن کرنے کی. میں ایک سٹریس اور پریشانی لیتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو فائر کرنا ہے تو میں نے کس طرح سے اس کو فائر کرنا ہے, اس کو میں نے کیا کیا ایکسکیوز دینی ہے, اور میں ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیچ بھی ہوں. وہ میرے لیے ایک ایسٹ بھی ہے, آپ نے کہا انویسٹر اور پارٹنر بھی ہے. دیکھیے کتابوں کے اندر جو لیڈرشپ کی کتابیں ہیں نا جی, ان کے اندر بہت سارے کانسیپٹس لوگوں نے لکھ ڈالے ہیں جو کہ تھیوریٹیکل ہے, اور اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی کارپوریٹ کو جا کے وہ تھیوری بیچ دیں اور وہ تھیوری امپلیمنٹ ہو جائے, اس کے بعد اس کا ریزلٹ دیکھ لیں کہ whether it has worked or it hasn't worked. If people working in a company bringing them as partners in the business were a successful model and was a great model, تو آج پچھلے 15 سالوں یا 20 سالوں کے اندر ہر کمپنی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہوتا. لیکن کیونکہ وہ سکسیسفل نہیں ہے اس لیے وہ اڈاپٹ نہیں ہوا. اور میں آپ کو اس کے سکسیسفل نہ ہونے کی وجہ شیئر کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک ظرف ہوتا ہے, اور جب اس کو ظرف سے بڑھ کے پوزیشن فیم یا اتھارٹی مل جاتی ہے تو وہ آرگیو کرتا ہے, اور آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اور ہر کسی کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اسی لیے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے, اور ایک آٹوکریٹک سسٹم کے اندر آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے وہ کوئک اور فاسٹ ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہو یا آٹوکریسی ہو, یہ دونوں اسپیکٹرم کی 2 ایکسٹریمز ہیں. جو آئیڈیل لیڈر ہوتا ہے وہ ان دونوں کا درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر ہے وہ درمیانے راستے میں. تو آٹوکریسی with inclusiveness is the right way to go. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ 6 مینیجرز یا 10 مینیجرز مل کے بات کرتے ہیں اور اپنی سجیشنز دیتے ہیں کسی چیلنج کو ریزالو کرنے کی,
اور آپ کوئی ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں, جو باقی 3 ہوتے ہیں جن کے آپ نے منفی یا جن کے اگینسٹ ڈیسیجن لیے ہوتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ اس کو ایموشنل لے لیتے ہیں. 3 دن آپ کو صحیح طریقے سے آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کو صحیح طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتے. اب انہی لوگوں کو اگر آپ ایز بزنس پارٹنرز لے آئیں اور ہر ڈیسیجن میکنگ میں اس کو انوالو کر دیں, تو بزنس کی پیس ڈیسیجن میکنگ کی سلو ہو جاتی ہے. سو یس, دے آر پارٹنرز بیکاز دے ایڈ ویلیو. بٹ دا سیکنڈ کوشچن از کہ سروسز انڈسٹری کے اندر تو اٹ از ویری ریلیونٹ, لیکن مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر جس میں روبوٹس آ رہے ہیں, اے آئی آ رہی ہے, مشین لرننگ آ رہی ہے, اور روبوٹکس نے سارا کام کرنا ہے, تو وہاں پہ امپلائیز کا پھر کوئی کام نہیں رہ جائے گا. سو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے ہمیں کیا اسکل سیٹ چاہیے جس سے ہماری جابس سیکیور ہو. ہمیں کیا انٹلیکچوئل کیپیبلٹی چاہیے کہ جس سے ہماری یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہوں, اینڈ دیٹ از دا کوشچن. سو انلیس ہماری نیشن اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کرتی اور پریکٹیکل ڈیولپمنٹ پہ کام, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتی, تو سر تھیوریز دینے والے, اسپیچز کرنے والے اور لیکچرز دینے والے جو ہیں, اس سے یہ نیشن کبھی نہیں بدل سکتی. یہ نیشن جو ہے یہ ایک ایکسپیرینشیل کرو سے بدل سکتی ہے. ہمارا سسٹم گلوبلی کلچر ایسا ہے کہ جب ہم کسی فریش گریجویٹ کو انٹرنشپ پہ لاتے ہیں تو اس سے کچھ کرواتے ہی نہیں ہیں. اس لیے جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے MTO پروگرامز لانچ کیے which are a level up and more serious than a regular internship, جس سے بچے کو فائلیں آگے پیچھے کرواتے ہیں. سو انٹرنشپس کیا ہیں؟ انٹرنشپس میں آپ اپنے آنے والے یوتھ کو کیا سکھا رہے ہیں, بزنسز کی ان کے اندر کیا انوالومنٹ ہے, HR کی کیا انوالومنٹ ہے, اور بزنس لیڈرز کی کیا انوالومنٹ ہے, ڈپارٹمنٹلائزیشن کی کیا انوالومنٹ ہے, اور ہم اپنے یوتھ کے کریٹو, کوگنیٹو اور فزیکل ایبلٹیز کو کتنا پریس کرتے ہیں کہ وہ شائن تھرو کریں اور انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آئے بزنس پروسیسز میں, اور پھر اپنی کمپنی میں کلچر کیسے رکھتے ہیں جس سے ان سب کو انکلوڈ کر سکیں. دیٹ ریمینز اے کوسچن, اینڈ دس از واٹ از امپورٹنٹ ٹوڈے. آج کے دن میں اٹ از اباؤٹ سروائیول. جو یہ پینڈیمک اگلا 1.5 سال سروائیو کر جائے گا فزیکلی, اور جس کی زندگی بچ جائے گی, میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کو اس پہ خاص رحم و کرم اور فضل ہے کہ وہ بچ گئے, ورنہ آنے والے دن آر ایکسٹریملی ٹف اینڈ وی آر ایکسپیرینسنگ اے ہیوج اکنامک ڈپریشن وچ از آف اے گلوبل امپیکٹ. 14.5% امپلائمنٹ آلریڈی USA میں, 18% دنیا میں ہے. اگر 25% کو جا کے یہ ہٹ کرتی ہے, 1/4 دنیا کی آبادی اگر ان امپلائڈ ہوتی ہے, تو مجھے بتائیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. بالکل, اس میں جیک ما جو علی بابا کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے کہی. انہوں نے کہا 2020 کے اندر آپ کی بیسٹ جو پروفٹیبلٹی ہے دیٹ از یور سروائیول, اور 2021 میں جب آپ زندہ جائیں گے دین یو ول بی ایبل ٹو ارن پروفٹ. تو آپ نے وہی بات کی کہ یہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنی ہیلتھ اور اپنے سروائیول کی بات کرنی ہے, اور دین آگے انشاءاللہ جو ٹائم آئے گا اس کے اندر آرگنائزیشنز بھی گرو کریں گی, امپلائی بھی گرو کریں گے. میں تھوڑا سا اپنی بات کو لے کے جاؤں گا. نوید بھائی, I cannot hear you. ریسیٹ کرتا ہوں جی, ابھی آواز آ رہی ہوگی آئی تھنک. جی now I can hear. جی میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں جی. میں کوشچن کو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی چونکہ ہم یہ لیڈرشپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ لیڈرز کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں. تو لیڈر, اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ CEO جو ایک فائنینشیل ہیلتھ جانتا ہے آرگنائزیشن کی, اور وہ اپنے امپلائیز سے زیادہ کس قدر مینٹل سٹریس میں ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے. اور ابھی ہم آتے ہیں CEO سے مینیجر, سپروائزرز, جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا دے آر لیڈرز, دے آر لیڈنگ دیئر ٹیمز, دیئر سبارڈینیٹس. تو اس صورتحال میں ایک لیڈرشپ جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ بڑا میٹر کرتی ہے, کیونکہ جب انزائٹی میں, اسٹریس میں آپ ہوں گے تو آپ کے ڈیسیژنز پہ وہ چیز امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. تو اس میں ہاؤ ٹو مینٹین مینٹل ہیلتھ وائل یو آر سٹنگ ان لیڈرشپ رول.
آپ وہ کیا سجیسٹ کریں گے ہماری آڈینس کو؟ دیکھیے سر, جو شخص مینیجریل مڈ لیول مینجمنٹ میں ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہز جاب ڈسکرپشن. کیا وہ مانیٹر اور کنٹرولر ہے, یا کوالٹی ایشورر ہے, یا ایگزیکیوٹر ہے, یا کوآرڈینیٹر ہے, یا کمیونیکیٹر ہے, ٹھیک ہے, یا وہ واقعی ایک لیڈر ہے. ایک ٹیم لیڈر میں اور ایک ڈپارٹمنٹ کے لیڈر میں اور ایک مینیجر میں بہت فرق ہے. جو مینیجر ہے اس کا کام صرف مینجمنٹ ہوتا ہے, کنٹرولز, آپریشنز اور ساری چیزوں کو اسموتھ ایگزیکیوشن ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ اس کے ایک ٹیکٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, اور جو کہ آن گوئنگ ہوتی ہے. ہیومن ریسورس انوالوڈ ہوتے ہیں, کمیونیکیشن انوالوڈ ہوتی ہے, اور آبجیکٹیوز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ میٹ ہو جائیں. ساتھ وہ اپنے لیول کے اوپر ایک چھوٹی سی کوئی اسٹریٹجی بنا لیتا ہے, کانفلکٹ ریزولوشن بھی کرتا ہے ود ان دا ٹیم اینڈ آؤٹ سائڈ دا ٹیم, ٹھیک ہے جی, اور انشور کرتے ہیں کہ ہم کوالٹی کو اور چیزوں کو صحیح رکھیں. اب یہ سارا کام جو ہے یہ کنٹرولر کے یا مینیجر کے, اوکے, اور میجورٹی ہماری کمپنیز میں جو مڈ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکچولی مینیجرز, کنٹرولرز یا مانیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر دا آئیز اینڈ ایئرز آف دا سی ای او, of the actual business leader. Now the question is کہ what leadership skills have we developed in the middle management? Now if the middle management جو کہ اس پوزیشن پہ اگر وہ empathetic ہیں, visionary ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ innovative ہیں, اور observation ان کی زیادہ ہے, اور انفارمیشن ان کے پاس ہے, اور وہ نئے سے نئے solutions اور نئے efficient models اپنی ٹیم کو ساتھ رکھ کے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو somehow وہ لوگ لیڈرز ہیں. لیڈرشپ رائٹس کے نام کی بات نہیں ہے. مرحوم پائلٹ جو کہ ڈسیز ہو گئے ہماری کراچی کی فلائٹ میں, آپ کو معلوم ہے کہ پائلٹ ایرر واز ون آف دا کی ریزنس جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر اگر پائلٹس ایسوسیشن کھڑی ہو جائے گلوبل, اور وہ کہے کہ نہیں جی پائلٹ ایرر نہیں ہے اور آپ پائلٹس کو بلیم کر رہے ہیں, اور وہ بیچارے تو وفات پا گئے, ہی از ناٹ دیئر ٹو اسپیک فار ہز رائٹس, سو جس کی وجہ سے وی آر اسپیکنگ آف ہز رائٹس, تو آپ ایک ایکچوئل ریسرچ کو, ایک ایکچوئل چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں. اسی طرح اگر بوئنگ والے آ جائیں اور وہ کہیں کہ جی ٹیکنیکل فالٹ کوئی نہیں تھا اور ٹوٹلی پائلٹ ایرر تھا, تو کل کو بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ دوبارہ گر سکتی ہیں. سیم گوز ود مینٹیننس, سیم گوز ود دا ایئر لائن آپریٹر اینڈ ادرس. سو اسی طرح سے اگر بزنس مینیجر اپنی ٹیم کو جسٹیفائی کرتا رہے, اپنی ٹیم کے اندر فیم لینے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ جی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, تو وہ جسٹس سے دور ہو جاتا ہے, اور اس سے ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی اور جو کلچر ہے وہ خراب اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے. Being a good manager or being a good managerial leader is to be, number one, extremely professional, keeping a distance with your subordinates. آپ بہت زیادہ ان سے below the belt مذاق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بہت زیادہ ان کی فیملیز میں اور فیملی لائف میں اور پرسنل لائف میں پروب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو ان کے تھوڑے بہت چیلنجز, پرسنل چیلنجز کا علم ہونا چاہیے, فیملیز کو اکٹھا کرنا چاہیے. اٹ از گڈ ٹو برنگ دیم ٹوگیدر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از لٹرلی اباؤٹ کریٹنگ اے بیلنس. لیکن کیا آپ ان کی کیریئر گروتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا آپ اتنی ویلیو ان پٹ کر رہے ہیں؟ جہاں پہ ہم نے کہا کہ امپلائیز آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں, تو کیا وہ سارے مل کے اس بزنس کو گرو کرنے میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, یا 9 سے 5 گھڑی کو آبزرو کر رہے ہیں کہ کب دن ختم ہوگا اور مہینے کی سیلری کب آئے گی؟ ان کی کنٹریبیوشن یا ان کی ویلیو ایڈیشن کیا ہے اس بزنس کو گرو کرنے میں؟ سو وی ان دا ہاسپٹیلٹی سیکٹر, مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک ہوٹل جو تھا وہاں پہ اس دن once I went there, we own those hotels. Once we went there جی, تو our bell boy was, وہ چھٹی پہ تھا, اور ایک فلائٹ لینڈ ہوئی تھی, ہمارے گیسٹ آئے تھے, اینڈ there were, وہ باہر ایک لائن لگی ہوئی تھی تقریباً 40-50 گیسٹ کی. So when the bellboy wasn't there, I immediately went to the changing room. I went to my ops manager. میں نے کہا بھائی where is the bellboy? کیسے سر وہ لیٹ ہو گیا آج, he is not feeling well. So میں نے کہا آپ آپس مینیجر ہو, 40 لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, who is going to do all of this? کہتے ہیں جی میں وہ دوسرے ہوٹل سے منگوا لیتا ہوں, جو ہمارے چین کا دوسرا ہوٹل ہے وہاں سے. میں نے کہا اس کو آنے میں 1 گھنٹہ لگے گا.
customer dissatisfaction is huge. Give me the uniform, I'll stand there as a bellboy. उसने कहा नहीं सर आपको जरूरत नहीं. मैंने कहा let me understand कि उनके concerns क्या हैं. So I went in as a bellboy. I served them for the next 1.5 hours. I connected with each one of the passengers and my guests जो के अंदर आए. हमने उनका सामान भी रखा, उनको की भी दी, उनको रिसेप्शन पे वेट भी करवाया, उनको हमने वेलकम ड्रिंक भी दिया, उनकी फ्लाइट के बारे में पूछा, उनको फीडबैक फॉर्म भी दिया, उनकी कोई खास स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में मैंने पूछा एज ए CEO. और जब मैंने ये कर लिया तो उसके बाद जब मेरा बेल बॉय नेक्स्ट डे आया तो मैंने कहा हमारे सारे होटल्स के बेल बॉय को लेके आई हैव टू ट्रेन देम, क्योंकि मेरी कुछ लर्निंग्स हैं जो कि मैंने देखी हैं. और हमने 12 घंटे की जो बेल बॉय की ड्यूटी थी उसको रिड्यूस करके 8 घंटे पे कर दिया ताकि ही रिमेन्स फ्रेश. बिल्कुल. So practical experience, the leader has to get down to the shoes of the people who are working on the front line, and the frontline people also has to put themselves in the shoes of the top management and understand what is he going through. अप एंड डाउन दोनों साइड का विजन होना चाहिए बूट कैंप से कि ताकि एक अपनी टीम्स को बेहतर तरीके से लीड किया जा सके. तो इसमें जैसे आपने पहले फरमाया कि जी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो है वो दैट मैटर्स के जो लीडर जो है वो डिसीजन ले रहा है तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है तो वो उसी की बेस पे अपनी डिसीजन मेकिंग करेगा. जैसे आपने एक मलेशियन एयरलाइन का भी एक्सीडेंट जो था उसका कोट किया, तो ये बिल्कुल हर लेयर पे ये चीज अप्लाई करती है कि आपने कितना उसको नॉलेज दिया हुआ है या उस इंडिविजुअल ने कितना वो नॉलेज जो है वो गेन किया हुआ है और वो अपनी टीम्स को कैसे वो लीड कर सकता है. अभी हम बीइंग HR प्रोफेशनल्स हम लोगों ने काफी इस पे बात भी की और काम भी करते हैं कि जो लोग हमारे एम्प्लॉइज इससे अफेक्ट हुए हैं इस सारी इन्वायरमेंट से, तो उनकी वेलबींग की बात अब हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि इवन दे आर लेड ऑफ लेकिन उनके साथ कनेक्शन मेंटेन रखना है, क्योंकि जब भी रिवाइवल होगा दे आर दी की परफॉर्मर्स, उन्हीं ने ही वापिस आना है और उन्हीं लोगों ने ही ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चलना है. तो ये बेसिकली मैं लिंक कर रहा हूँ आपका कि एक विजन एक आपके पास, जैसे आपने वो बेल बॉय वाली एग्जांपल कोट की कि वहां से आपके पास जो है वो ट्रू इंफॉर्मेशन आ गई और आपने आके उनको ट्रेन कर दिया. तो इसी तरह हमने अपनी टीम्स को अपने एम्प्लॉइज को एंगेज भी रखना है, ट्रेन भी करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे लेके चलना है. तो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो था कि लीडर जो है वो अपने आप को कैसे मेंटली स्ट्रांग रखें. तो हम चूंकि वी आर वेरी मच ब्लेस्ड क्या हम जिस कंट्री में जिस रीजन में रह रहे हैं तो हमें एक इस्लामिक टीचिंग्स है हमारे पास, तो हम जो है वो अल्लाह से लगाव कर सकते हैं अपने इनर कोच को एक्टिवेट करके. तो हम जो है वो एक मेंटल कूल एंड काम स्टेट में जा सकते हैं सो दैट हमारे डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए. तो इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जो तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, बिलीफ सिस्टम है और अल्लाह ताला से आपका जो कनेक्शन है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा. पहली बात ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने डायरेक्टली इंसानों से किसी किस्म की कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन या वो नहीं कि एक प्रोटोकॉल है. मसलन जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर हम जैसे लोग हैं, राइट सर. सो इसी तरह से जो हमारी वापसी की प्रोटोकॉल है वो भी कुछ इसी तरह से ही है कि इट इज़ विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद ऑल द पीपल एंड अल्लाह सुब्हाना व तआला. यस, अल्लाह सुब्हाना व तआला कैन ऑब्जर्व, लेकिन उनकी अजमत इतनी है और हम इतने हकीर है कि हमें ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए. तो उनकी अजमत है कि वो हमारी दुआएं सुन लेते हैं, ये उनकी अजमत है कि वो समीउल बसीर है, ये उनकी अजमत है कि वो रहमान और रहीम है. ओके, ये उनकी अजमत है कि वो गफूर और रहीम है. लेकिन ये हमारा कोई कारनामा नहीं है, इसमें ना ही हमारी कोई औकात है. अब इस चीज को समझते हुए देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि बेशक मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया. ओके, दिस इज एन आयत ऑफ कुरान करीम. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब टफ टाइम्स आ जाएं तब तो रुजू कर लिया, और जब वो टफ टाइम्स खत्म हो गए तो फिर वापस अपने पुराने काम पे लग गए. सो जो चीज इंपॉर्टेंट अभी रमजान शरीफ गुजरा है, 30 डेज की जो एक्सरसाइज है वो 30 डेज की एक्सरसाइज वो है कि जो आपने बुरी आदतें अपना ली हैं पिछले 11 महीने, अब जबकि शैतान बंद है
تو اب آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کا نفس آپ سے کروا رہا ہے, شیطان نہیں کروا رہا. تو آپ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے, بلکہ یو یور سیلف از ٹو بی بلیم, کہ جو بھی آپ نے کیا وہ آپ کی ایکچوئل کیریکٹر اور آپ ایکچولی وہ ہیں. اب جس شخص نے رمضان شریف میں بھی نمازیں مس کر دی, دس مینس کہ ہی نیڈ اے لاٹ آف پریکٹس. شیطان نے مس نہیں کرائی بلکہ اس کی عادت بن گئی ہے اور اس کے نفس کا شر ہے. تو ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک اعوذ باللہ من شرور انفسنا. اوکے, سو سملرلی یہ جو بلیف ہے, یہ جو فیتھ ہے, یہ تو ہر لمحے ہر وقت کسی بھی بزنس لیڈر سے لے کے اور بالکل کسی بھی نارمل سٹیزن, نارمل ہیومن کے اندر اس کا موجود ہونا وہ فنڈامنٹل ہے. جب تک وہ فیتھ اور وہ ایمان نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی زندگی میں ایکسل نہیں کر سکتے. نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے کہ بزنس لیڈرز کیا صرف فیتھ کے اوپر ہی سب کچھ کر سکتے ہیں, اور فیتھ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو. فیتھ ایسے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیں اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے. اب وہ جو ہدایت ہے وہ صرف دین کی یا اسلام کی ہدایت کی بات نہیں ہے. اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کی بات کرتے ہیں تو وہ دین و دنیا دونوں کی ہدایت کی بات کرتے ہیں. اوکے, کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہدایات جاری نہیں کی کہ اپنے بیٹے کو آپ اس میں ڈال دیجئے, اور اب وہ تو کوئی نبی بھی نہیں تھی, تو ان کے پاس ہدایت کیسے آئی؟ وہ پوری کانورزیشن جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے بٹوین دا مدر آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ کس چینل سے ہوئی تھی؟ وہی کے چینل سے تو نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ ہدایت حاصل کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بلکہ گنے چنے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے اولیاء کرام ہیں ان سے, جو آج کل زندہ ہیں, حیات ہے. اس لیے ایک مینٹور, آپ مینٹور کہہ دیں ان کو انگریزی میں یا مرشد کہہ دیں اردو میں, I think this is very important. وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو دین دنیا دونوں میں مینٹور کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے کوئی شخص نصیب نہ ہو اور آپ اسے سیٹسفائڈ نہ ہو, تو اگر آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے تو گاڈ ول گائیڈ یو. ہاؤ؟ کئی دفعہ انسان سوچتے ہے کہ یار میری یہ میٹنگ ہے 4 بجے, میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ میٹنگ اٹینڈ کروں, لیکن میں نے سائن اپ کیا ہوا ہے میٹنگ کے لیے اور پروفیشنل تقاضا یہ ہے کہ I must go and attend this meeting. لیکن اندر کی گٹ فیلنگ کہتی ہے کہ یار مت جاؤ, اور آپ نہیں جاتے, اور وہاں پہ کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے جو کہ لائف تھریٹننگ ہو. تو یہ گائیڈنس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جب آپ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے کوئی ایسی انفارمیشن کھول کے ظاہر کر دیتے ہیں کہ جس سے آپ کا پورا ڈیسیژن چینج ہو جاتا ہے. یہ گائیڈنس ہے فرام گاڈ. کئی دفعہ آپ کسی امپلائی کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی انوسنس آپ کو پروف کر دیتا ہے تھرو سم تھنگ. کئی دفعہ آپ کسی بزنس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ مجھے کرنا ہے اور یہ ایسے کروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ یو ٹیک دا رسک. سو انسان جو ہے جب وہ رسک لیتا ہے, اور بزنس از رسک ٹیکنگ, رسک جو لیتا ہے وہ ڈاؤٹ پہ نہیں لیتا, وہ فیتھ پہ لیتا ہے, وہ ایمان پہ لیتا ہے. تو ایمان کی ضد شک ہے, ڈاؤٹ ہے. سو وہ شخص جس کا فیتھ بھی ڈاؤٹ فل ہو, جو اپنے اوپر بھی ڈاؤٹ فل ہو, اپنے بزنس آئیڈیا پہ بھی ڈاؤٹ فل ہو, اور جو اس کو انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہے اس پہ بھی ڈاؤٹ فل ہو, وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا. اور اس کو ایمان رکھنے کے لیے اور اپنے ڈیسیجنز کو اسٹرانگلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ کریکٹ ہو, اس میں کوئی ڈاؤٹس نہ ہو. سو یو نیڈ ٹو فکس جو آپ کے پاس انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہے. 2, اس کا اپنا فیتھ انتہائی اسٹرانگ ہو, رب کے اوپر اس کو پتا ہو کہ میرا رب مجھے سے گائیڈ کر دے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, کسی کا حق نہیں مارا, جھوٹ نہیں بولا, 1 2 3 4, اور اپنی جو بھی پرسنل عبادات ہیں اور جو اپنا ریلیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھرو آؤٹ قائم رکھا. یہ اس کو فیتھ دے گا کہ میرے پیچھے میرے ساتھ ملک الملک رب العالمین ہے, کنگ آف دا کنگز ہیں. سو آئی ڈونٹ کیئر, ہی از ود می, ایوری بڈی از ود می. اوکے, بیکاز سارے وسیلے بنانے کی ذات ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سو یہ 2-3 چیزیں اگر اس پہ آپ کا بلیف ہو, اور پھر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکلز دیے, جو ریسورسز دیے, آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس کو امپروو کرنا ہے, یو ول گو ویل. آج کل کے جو امپلائیز جو ان کو لیٹس سے لے آف کیا گیا ہے اور وہ اس ہوپ میں بیٹھے ہیں کہ 3 مہینے بعد کاروبار کھلے گا تو مجھے بلایا جائے گا, کیا آپ کو پتا ہے کہ 3 مہینے بعد شاید وہ کاروبار کھل جائے لیکن آپ کا سکل سیٹ جو ہے وہ irrelevant ہو جائے.
تو آپ نے اپنے اسکل سیٹ کو اور اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ ان 3 مہینے کے لے آف کے ڈیوریشن میں کی ہے کہ نہیں کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ میں آپ کو یہ فور شور کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی جابس پلیسز میں وہ اسکل سیٹ دوبارہ سے ریلیونٹ نہیں ہوں گے آج سے 1.5-2 سال بعد, جو اسکل سیٹس آج اگر ایک شارٹ ٹرم ریوائول میں شاید ریلیونٹ ہو. سو باٹم لائن, لرننگ لرننگ اینڈ لرننگ. آئی ایگری جی, بالکل. آج سے 3-4 ماہ پہلے جو ایک نیڈس تھی, جو لائف سٹائل تھا, جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھی اس سوسائٹی کی, ابھی وہ چینج ہو چکی ہے اور اب ایک نیو ریئلٹی آ چکی ہے. اس نیو ریئلٹی کے اندر ہمیں ایک بالکل اپنے اسکل سیٹ کے اوپر سیکھنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, کیونکہ ابھی ملٹی اسکلز کی بات ہو رہی ہے کہ کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے سروائیو نہ کر سکے, اس کے لیے چیلنج زیادہ ہوں گے. تو امپلائیز جو ہیں ناٹ اونلی ہو آر لیڈ آف, ایون مینی آر ورکنگ فرام ہوم, تو ان کے پاس بھی جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے فری ٹائم کے اندر اپنی اسکلز انہینسمنٹ کے اوپر کام کریں. میں سر اسی کو, چونکہ ہم تھوڑا سا جا رہے ہیں اس مینٹل ہیلتھ کے اوپر کہ کیسے اپنے مائنڈ ورکنگ کو ہم نے ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اس میں ایک اور بڑا فیکٹر ہوتا ہے صبر اور شکر کا, جس کو ہم اپنی کارپوریٹ ٹرمینالوجی میں کہہ لیتے ہیں کہ لرن ٹو لیو ان یور پریزنٹ. اسی کو انجوائے کریں, اسی کو جو ہے اپنا جو ہے اس پریزنٹ کو خراب نہ کریں اپنے فیوچر کے لیے, جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ جو صبر اینڈ شکر ہے, کیونکہ اس وقت سب لوگ چیلنج میں ہیں, وہ چاہے جس مرضی لیئر میں ہیں, تو یہ صبر شکر ہر لیول پہ کیسے امپیکٹ کریٹ کرتا ہے اور اس سے کیا لرننگ ہمیں ملتی ہے. دیکھیے پیشنس کا جہاں تک تعلق ہے, اس پہ میری اپنی پروفائل کے اوپر بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا جو ہم نے صرف پیشنس کے اوپر کیا, اٹس ویری ڈیٹیلڈ. اور اس میں پیشنس کے لیے میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پیشنس کا ذکر ایک سورہ مبارکہ میں, سورہ العصر میں, اور اس کی جو آخری آیت مبارکہ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ ایک تو ٹائم کی, وقت کی قسم ہے کہ جو بھی ٹائم ہے, آپ نے پریزنٹ کی بات کی, ٹھیک ہے, تو وہ عصر کی بات آ گئی, اٹس ریلیٹڈ ٹو ٹائم. اوکے, اس کے بعد آگے ان انسان لفی خسر مینس کہ ہم لوگ بائی ڈیفالٹ خسارے میں. کیوں خسارے میں؟ بیکاز ٹائم ہمارے اپوزٹ ہے, ٹائم از اگینسٹ اس, اس لیے ایوری مومنٹ وی آر لوزنگ ٹائم, اس لیے خسارے میں. اوکے, اب آپ نے اس ٹائم میں کیا اچیو کیا, یہی آپ کی جنگ ہے وقت کے ساتھ. اوکے, اینڈ یو ہیو ٹو موو فارورڈ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایکسپٹ فار دوز پیپل الذین آمنوا, جو پہلی بات ایمان لائے, جن کا فیتھ ہے رب پہ. اب جن کا فیتھ ہے ان کو تو پھر معراج نصیب ہو جاتی ہے نا, کہ وہ پوری دنیا عرش تک گھوم کے واپس آ گئے, اور جو ٹائم ہے اس میں برکت پڑ گئی کہ وہ جو لاک تھا وہ ابھی بھی ہل رہا تھا, اور آپ پوری دنیا ماشاءاللہ معراج شریف سے واپس آ گئے. سو وقت میں برکت ڈالنا اور وقت کو آپ کے ساتھ الائن کرنا, وہ رب تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کرتی ہے جو ایمان پہ. اب ایمان کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عمل الصالحات. تو صبر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ ہے, گڈ ڈیڈز کے ساتھ ہے. اگر آپ کے عمل برے ہیں اور ایمان ہے تو کوئی فائدہ نہیں, اور اگر عمل بہت اچھے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اکٹھے ہیں وعمل الصالحات. اب اس کے بعد دوسری چیز کے حق, یو ہیو ٹو بی آن دا ٹروتھ. یہی بات میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ ٹرو انفارمیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا. اور وتواصوا کا مطلب ہے کہ حق کو پھیلانا, حق کو شیئر کرنا, ٹرو بات کو شیئر کرنا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنی ٹیمز میں, اپنے کسٹمر سے, اپنے کنزیومر سے. اسی لیے ہمیں کارپوریٹ کلچر کے اندر 12 ایگزامپلز ملتی ہیں کہ مرسڈیز نے ایک دفعہ اپنی پوری مینوفیکچرنگ رول بیک کر لی, ٹائر کمپنیز والوں نے, میشلن والوں نے, برسٹو نے کئی دفعہ اپنی پوری پروڈکشن کال بیک کر لی, بیکاز اس میں فالٹ تھا. کیا تھا؟ وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے, اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز کی اور انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی پروڈکٹ میں غلطی کی ہے, we are calling back all the product from the market and incurring a huge loss. تو that is وتواصوا بالحق. اور پھر ہے وتواصوا بالصبر. تو جو صبر ہے, جو پیشنس ہے, پیشنس کس چیز کا نام ہے؟ پیشنس اس چیز کا نام ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے, اور رزق کا مطلب کھانا پینا ہوتا ہے. مال و دولت کا ورڈ مال ہے, ویلتھ
is wealth. مال کا ورڈ مال لکھا ہوا ہے, حبن مالن جمع, کہ بے شک انسان جو ہے اس کو حب ہے, محبت ہے مال جمع کرنے سے. اوکے, تو مال کا ورڈ مال ہے, رزق از ریلیٹڈ ٹو یور فوڈ اینڈ دیز تھنگس. سو رزق کا وعدہ جہاں اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رزق پرووائڈ کرتا ہوں ڈیپسٹ اوشنس کے اندر, تو بیسیکلی فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ڈالرز پرووائڈ نہیں کرتے. ڈالر کی جو ارننگ ہے, جو کیش کی ارننگ ہے, جو مال ہے, وہ ہماری محنت سے ہے. اوکے, اور وہ آپ جتنی محنت کریں گے, جتنے اسمارٹ طریقے سے کریں گے, پھر اس میں نصیب کا افیکٹ ہے. لیکن صبر کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مطلب ہے یو آر پیشنٹ. صبر کا مطلب ہے کہ آپ سچویشن پہ ریئیکٹ نہ کریں بلکہ رسپونڈ کریں. اور رسپونڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سچویشنل انالیسس کرتے ہیں, حق کی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, نیک اعمال دیکھتے ہیں, ان میں سے اچھائیاں دیکھتے ہیں کہ سچویشن میں اچھے عمل کس کے تھے, برے کس کے تھے, اور میں اس میں اگر میں عمل الصالحات کو فالو کروں اور حق کو فالو کروں تو میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے اور کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے, وہ صبر ہے. سو یہ ڈیفینیشن آگے صبر کی. سو دیر فور ونس اگین اٹ از اباؤٹ شکرانہ, اور صبر کے ساتھ شکرانہ ریلیٹڈ ہے. اور شکرانہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے, یعنی کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھئی اگر تم یہ کام کرو تو میں تمہیں سورج کی روشنی دوں گا, ورنہ سورج تمہارے لیے حرام ہے, تمہیں سورج نہیں ملے گا, یا تمہارے لیے آکسیجن بند ہو جائے گی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بائی ڈیفالٹ ایک پورا یونیورسل انٹر ڈیپینڈنس کا سسٹم عطا کر دیا. ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا پیدا ہوتے ہوئے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. ہی نیو بیٹر. سو یہاں سے تو انسان کی اوقات کا پتہ لگ گیا. تو ہم کس چیز کا, کون کون سی چیزیں ہیں جن کا شکرانہ ادا نہ کریں. وی شوڈ آلویز بی ایکسٹریملی تھینکفل. شکرانہ جو ہے وہ ہمبلنس پیدا کرتی ہے اور آپ کو ریلیٹ کرتی ہے ہر قسم کے لوگوں سے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بزنس لیڈر, وہ سی او, لیٹ سے آپ پان مسالے کا کام کرتے ہیں, پان والا وہ جو تلسی ہوتی ہے یا پان مسالہ ہوتا ہے, اکثر بیچارے غریب لوگ بہت زیادہ پان کھاتے ہیں اور یہ تلسی بھی کھاتے ہیں. اگر آپ کھوکھے کے اوپر جا کے آپ نے اپنے کسٹمر کے ساتھ بیٹھ کے تلسی نہیں کھائی یا وہ مسالہ نہیں کھایا اور ان کے ساتھ بینچ پہ نہیں بیٹھے, آپ کو اپنے کسٹمر کی نیڈز ریکوائرمنٹس کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا تو نہ آپ اس کی پیکیجنگ امپروو کر سکتے ہیں, نہ ٹیسٹ امپروو کر سکتے ہیں, نہ اس کی ڈسٹریبیوشن بڑھا سکتے ہیں, نہ ہی ان کی نیڈز اور وانٹس کو پروفیٹیبلی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. سو a leader has to have connection with the extreme bottom of the society, and that is only possible if he is humble. اور ہر شخص کسی کے ساتھ اوپن نہیں ہوتا. میں اگر کسی کو آج جا کے ملوں اور ایک دم سے کوٹ سوٹ پہن کے چلا جاؤں تو وہ میں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا, میں اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا, میں اس کی اصلیت, اس کی اصل کبھی بھی پہچان نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے لیول پہ, اس کے حساب سے اور اپنے سارے کر فر اور اپنے بزنس کارڈ اور سی او چیئرمین کی کیپ پھینک کے کسی شخص کو صرف انسانیت کے ناطے جب تک نہ ملوں, میں اس انسان کو نہ سمجھ سکتا ہوں نہ اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. تیسری بات, کلوزنگ ریمارک, آپ نے ایڈریس کیا کہ وی شوڈ لیو ان آور پریزنٹ, اور اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ ٹیگ لائن ہے یولو کی کہ یو اونلی لیو ونس. انفارچونیٹلی میرا بلیف یہ ہے کہ یو شوڈ لیو ان یور فیوچر, ناٹ ان یور پریزنٹ. اور ہمیں, کیونکہ جب ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں تو ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور ہم سیلفش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ابھی کو اچھا کر لو, کل کی دیکھی جائے گی. اور جب ہم ابھی کو اچھا کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ ظلم کر دیتے ہیں اور زیادتی کر دیتے ہیں, رائٹ. جب ہمیں اپنی آخرت کا پتہ ہوگا اور ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اور ہمارا حساب ہونا ہے, جی پلیز کنٹینیو کیجیے, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم ڈیفینیٹلی اپنے آج کو فیوچر کے مطابق ایڈریس کریں گے. اور فیوچر ہم سب کا 740 کی قبر ہے, اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور ایک یوم الدین ہے which is equivalent to 1000 days. So it's another life which we have to live. So اس کا خوف رکھنا اور اس کے ساتھ اپنے پریزنٹ کو فیوچر, اب ہم نے جو پریزنٹ پہ ڈیسیژنز لیے وہ فیوچر کو پینڈیمک کے سامنے رکھتے ہوئے لیے. اگر ہم پریزنٹ کے حساب سے دیکھتے تو میں کہتا یار لگے رہو, ٹھیک ہے, ایک دن فون کر کے کہہ دیں کہ بھائی سارے فائر ہو گئے, بزنس بند ہو گیا,
but we didn't do it. So we strategized based on the future and its objectives. So future ही हमारे present को ढालता है. जी, अभी थोड़ा सा आते हैं दोबारा बिजनेस की तरफ वापस और कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस के ऊपर. तो आप चूंकि ग्लोबली अपना बिजनेस जो है उसको देख रहे हैं और सारा चीजों को और ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो आप कमर्शियल एडवाइजरीज भी दे रहे हैं. अभी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज इमर्ज हुआ है दैट इज फोर्स मेजोर. पास्ट में फोर्स मेजोर वाज जस्ट अ फॉर्मल क्लॉज इन एग्रीमेंट्स. तो अभी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ने ये फोर्स मेजोर की क्लॉजेस को जो है उसको इन्फोर्स करना शुरू कर दिया है और दिस इज आल्सो क्रिएटिंग ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस. तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये फोर्स मेजोर क्या राइटली इंसर्टेड थी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, इसको मजीद रिफाइन करने की जरूरत है, ये इसके अंदर हमारे लिए क्या लर्निंग आएगी? बहुत सारे जो फोर्स मेजोर के क्लॉजेस हैं वो डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में डिफरेंटली डिफाइंड है. मसलन कुछ जगहों पे अर्थक्वेक को, फ्लड को, वॉर को फोर्स मेजोर के अंदर कंसिडर किया जाता है और कुछ कंट्रीज ने आज तक कभी किसी पैंडेमिक को या एपिडेमिक को फोर्स मेजोर के अंदर इंक्लूड नहीं किया एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री इज कंसर्न, व्हिच मींस कि देयर हैज टू बी एन अमेंडमेंट इन द लॉ. अब अगर लॉ में अमेंडमेंट हो जाती है तो जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर लिखा हुआ है वो उस अमेंडमेंट के तहत अपनी फोर्स मेजोर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जी क्योंकि पैंडेमिक फोर्स मेजोर का या एक नागहानी आफत का हिस्सा है, सो उसकी वजह से हम लोग जो हैं हम लोग ये पेमेंट्स और चीज़ें रिलीज नहीं कर सकते और हम अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, या हमने जो आपसे सर्विसेज ली हुई हैं, जो पैसे एडवांस लिए वो हम आपको वापस नहीं कर सकते, एंड यू डिक्लेयर बैंकरप्सी, सो या यू डिक्लेयर क्लोजर ऑफ बिजनेस. सो देयरफॉर हो क्या रहा है कि कुछ मुल्कों के अंदर तो ये एक्सरसाइज हो रहा है लेकिन कुछ जगहों के ऊपर इसको मिसयूज किया जा रहा है और मिसयूज इस बेसिस पे किया जा रहा है कि आपने अपने सैलरीज भी निकाल रही, बोनसेस भी निकाल लिए, अपनी शेयर होल्डिंग भी को विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने बैंक अपने कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया फोर्स मेजोर के लिए. अब फोर्स मेजोर क्या है कि एक सिंगल कंपनी जैसे कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 70+ इंडस्ट्रीज मुंसलिक है, सिर्फ एक. तो अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम बूस्ट करते हैं तो 70 इंडस्ट्रीज मिनिमम उसके साथ बूस्ट होती हैं और 70 इंडस्ट्रीज मल्टीपल उसकी होती हैं. तो अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ जाती है और इस क्लॉज को ले लेती है तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं. तो जो चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये करना है कि किसी एक बिजनेस के बैठने से उसका जो रिपल इफेक्ट है वो क्या है, और बिजनेसेस की जो सिर है, जो स्टार्ट है वो क्या है, सेल्स. और सेल्स जो है वो किससे आती है, कंज्यूमर से, कस्टमर से. अब अगर कंज्यूमर या कस्टमर जो है वही अनसर्टेन है और उसकी इनकम अनसर्टेन है और उसकी जो स्पेंडिंग है वो कम होके सेविंग्स की तरफ चली गई है, सो विच मीन्स कि बैंक के अंदर कैश ज्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट लो हो जाएंगे और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस विल गो आउट ऑफ बिजनेस. इसमें फोर्स मेजोर के ऊपर लेजिस्लेशन की तरफ आपने राइटली हाईलाइट किया कि चूंकि इसमें हमारे लोकल लॉज में तो इसका जो है सिविल कोर्ट्स और वो प्रोसीजर अवेलेबल है, दैट विल टेक इयर्स और वी कैन से डेकेड्स इसको सेटल होने में. तो अभी लेजिस्लेशन इमीडिएटली रिक्वायर्ड है कि इसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कमीशन या इस तरह की चीज बने जिसके अंदर बैंक्स जो है वो भी दे शुड बी पार्ट ऑफ दैट कमीशन, क्योंकि लोन जो है उनसे रिलेटेड चीजें होंगी, दोनों पार्टीज होंगी, क्योंकि एट द एंड जो है हमने इंडस्ट्री को लेके चलना है, बिजनेसेस को लेके चलना है. दीज आर बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी इन्हीं की बेस पे चल रही. जितनी ट्रांजैक्शन है उतने टैक्सेस हैं, उतनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन है. तो ये फोर्स मेजोर के ऊपर योर पॉइंट ऑफ व्यू वेल टेकन सर, थैंक यू. अभी क्लोजिंग की तरफ चलते हैं. मैं अपने लास्ट सेगमेंट में हम थोड़े कमेंट्स और क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फॉर क्लोजर सर. श्योर सर. अमाद साहब कह रहे हैं गुड टू सी अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन हेड ऑफ टू टीम एसएआरपी एंड नवीरा. थैंक यू वेरी मच अमाद. हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे. आज हमने सर को स्पेशली इनवाइट किया कि हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से तो देखते रहते हैं, आज हमने एम्प्लॉयर और सीईओ पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा है, तो जो नेचुरली आगे हमारी डिसीजन मेकिंग और हमारे एक्शंस के ऊपर इसका एक हेल्दी इंपैक्ट क्रिएट होगा.
Next, a very informative session. Thank you, Emmy Khan. उसके बाद Ghazi Ahmed साहब from MashaAllah, really informative session. Thank you. Saj is saying, what about the companies who have terminated their workers and employees due to lockdown? Please answer, sir. I think we have discussed this. मैंने चूंकि इसको लास्ट में कि हम इंटरप्शन ना करें, तो ये उस वक्त जो है ये क्वेश्चनिंग चल रही थी, लेकिन अभी जस्ट टू टेक दिस एज पार्ट ऑफ आवर सेशन, तो मैं इनको रन कर रहा हूँ. तो बीच में कोई क्वेश्चन फॉर योर इनपुट हुआ तो आप काइंडली इनपुट भी दीजिएगा. शेख उस्मान इज सेइंग गुड. एंड यासिर खान, व्हाट डू यू अबाउट टाइगर फॉर द फ्यूचर लीडर्स, ये बताएं. अरे यासिर भाई is amazing, mashallah. Yasir Khan has taken our interview and he's a gem of a person. I really like him. देखिए टाइगर फोर्स जो है वो somehow एक political motivational gimmick भी है, और maybe you know it will have some kind of impact and some kind of penetration, but Tiger Force coming in as future leaders, I really doubt, because they will be lacking a lot of training and development, and unless that they are trained and they are well taken, and it's not only a volunteer force but a properly screened force when they are recruited, I think it might have an impact. But again, this Tiger Force is short-lived and it's only related to this pandemic. I wonder how their skills would be increased and how many other things would be increased. So, you know, I don't want to comment more on politics. I'm sure Khan Saab has a better understanding of it. But I hope and pray that what vision he has may it be beneficial for our nation and for everyone. जी बिल्कुल, इसमें ये ज्यादा इसको करें तो ये बेसिकली ये पॉलिटिकल मूव एंड डिसीजन. लेकिन अगेन यासिर ने जो क्वेश्चन पुट किया है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि चाहे ये एक टेम्परेरी फेज के लिए, लेकिन इसके अंदर भी ये जो लोग अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, इनके टीम लीडर्स, वो स्किल इनहेंसमेंट भी कर लेंगे और दे कैन प्ले बेटर रोल इन देयर सोशल लाइफ, वी कैन से. ट्रू. उस शेख उस्मान साहब इज सेइंग द एम्प्लॉइज आर पार्टनर्स. गुड. Take my example. I last visited Vietnam for a 14 million claim by a VF brand garment manufacturer and settled in the claim on zero claim on my company. Good. I have not only justified my job but also giving strong message to brand that with what integrity we are working with them. So that's very good. There are companies who have integrity. There are people who have a lot of integrity. And Usman Saab, if you display integrity today, you are the go-to place because people will come back to you. If you keep your promises, you will have repeated customers. Exactly. Next is Hamid Saeed Saab. He is the famous in our dress designing and personality grooming. I love to hear your views on how to bring Islam into our life. ये basically, sir, it relates to you, sir. Sir, Hamid Bhai, and we have a lot of discussions. He's very close to us, and he's really inspiring coming down from New York. I think, yes, month of Ramadan was a boot camp, Hamid Bhai, and we have all learnt our things. And I think we both share a similar vision, which is to bring हम लोग ज़रा इस्लाम को रीब्रांड करना चाह रहे हैं और आप उसको रीड्रेस करना चाह रहे हैं हमारी नेशन को. So हम दोनों का vision somehow is pretty much the same, and so goes with a lot of our friends like Hamid Khan Saab and Raja Saab as well. And I think together we can all create a force which can bring a positive change, and really we can create a nation which can bring about the right mu'mineen on the forefront. Inshallah. Next and last, Mia Mohammad Sabir Raza. इसीलिए सिला रहमी का बेहद अजर है. So we all care each other. I think ये हमारे last segment से related था. Sure. So thank you very much, Sabir Saab, for your participation and actively viewing our session. तो अभी ओवर टू शफात साहब, आपके कोई लास्ट जो लीडरशिप के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर आप कोई फाइनल कमेंटिंग करना चाहें, जो आज की क्रक्स ऑफ लर्निंग हो जाए, तो उसके बाद हम फिर इसको इंशाल्लाह क्लोज करते हैं आज. Sir, I think very simple. It's a famous saying, you have to lead by example, and that is extremely important.
Number two, leading by example doesn't mean that you have an iron rod in your neck. You have to keep yourself extremely humble, and you have to relate to people, and at the same time you should be crystal clear about the objectives which you wish to achieve. اور جب آپ اپنے آبجیکٹیوس کو اچیو کرتے ہیں تو ہم کئی دفعہ پروفیشنلزم کے نام کے اوپر بہت ساری چیزوں کو بلڈوز کر دیتے ہیں, اور دس از ویری کامن in corporations. So yes, creating a balance between professionalism and empathy and humanity is essentially the challenge. Or money and wealth is not the standard of someone's success. The standard of success is how many people respect you as a fair person. For example, Umar Radhiyallahu anhu was not very rich, or Ali Radhiyallahu anhu did not have a lot of wealth. Both of them were extremely respected because of their character, and they lived a life of legacy. So this is these are what we call leadership. اور جو لیڈرز ہوتے ہیں, they go with their vision and they sacrifice. Without sacrifice there is no love, and without love there is no leadership. Sir, thank you very much for coming here and sitting with us, sharing your views. Or the most important thing today, we have got employer's perspective, CEO's perspective, how he is seeing and taking this pandemic challenges. And I hope we all have learned many things new, my viewers, my team members. Now we will be able to take better decisions with insightfulness from top side. Or inshallah sir, we will call you once again for new topic, for having discussion on new agenda. اور آج اسپیشلی آج آنے کے لیے SIRP team and myself, we are so grateful to you, sir. Thank you. Sir, thank you very much. The honor is all mine. I wish you all, still it's the third day of Eid, so Eid Mubarak. And اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور کوشش کر کے ذرا سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کرے, اپنا اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھے. اللہ حافظ. بہت شکریہ نوید صاحب. تھینک یو. السلام. وعلیکم السلام.